खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आज कुछ गुफ्तगू करूँगा पाकिस्तान में आम शऊर के इन्हितात के बारे में, और उसमें ये जो इंटरनेट पे मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके चंद ख्यालात और वो किस तरीके से हमारे शऊर को और भी पुख्ता करने की बजाय उसको और भी इन्हितात का शिकार करते हैं, डिटेरियोरेशन। अब ये बातें जो आपसे मैंने करनी है, ये ज़हन में रखिएगा कि ये मेरी आपसे और पाकिस्तान की धरती से और उसके लोगों से जो मेरा प्यार और जो मेरी मोहब्बत है, वहाँ से ये बात निकल रही है। इस तरीके से नहीं निकल रही कि जी मैं अमरीके च रह रहे थे, मैनू ज़्यादा गल्लां पता नहीं। नो, नॉट लाइक दैट। अब दो चीज़ों का मैं इसमें जिक्र करूँगा। एक, पिछले दिनों फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही थी जिसपे काफ़ी बहस मुबासे हो रहे थे। अब वो पोस्ट जो है एक सो कॉल्ड पब्लिक इंटेलेक्चुअल की है, ठीक है ना, एक दानिश्वर इंटरनेट के। और पोस्ट का मतन ये है कि हिंदुस्तान जोग्राफियाती तौर पे, मुआशरती तौर पे और तारीख़ी तौर पे, और पाकिस्तान भी, इनकी हवाई ऐसी है कि इसमें ग़ुलाम पैदा होते हैं और इसमें ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनको सिर्फ मज़हब की ज़रूरत है और जिनमें कोई भी किसी तरह की साइंसी सोच या मॉडर्न सोच पैदा नहीं हो सकती। अब मिसालें उसमें ये थी कि हिंदुस्तान में गुर्बत कितनी ज़्यादा है, हालांकि करोड़पति भी बहुत हैं, पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है। अब काफ़ी सारे लोग उस पे तनकीद भी कर रहे थे और काफ़ी लोग जो हैं उस बात को हाँ जी आपने बहुत सही कहा। तो वो पढ़ने के बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस तरह के क्लेम्स करने के लिए सबसे पहले तो आपकी ज़ाती सोच जो है वो कितनी कमज़ोर होगी कि आप इस तरह की बात करें एक अरब लोगों के बारे में, कि जी उनकी जो ज़मीन है उसमें जो लोग रह रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, वो पैदाइशी तौर पे कमतर हैं या जाहिल हैं या साइंटिफिक नहीं हैं या मजहबी हैं। ये सोच ऑफर करने के लिए सबसे पहले बतौर एक दानिश्वर के आपकी अपनी सोच का मंबा क्या है, ये सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की सोच वो लोग रखेंगे जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जहां आप पैदा हुए, जहां आप पले बड़े मटीरियली, वो इंटरनली आपके जेनेटिक लेवल तक आपकी डिस्पोजिशंस, आपका शऊर, आपका मुस्तकबिल जो है डिसाइड कर देती है और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा सकता। ना तालीम उसको ख़त्म कर सकती है, ना ही तरक्की उसको ख़त्म कर सकती है। तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एसेंशियलिज्म, राइट। और ये वो चीज़ है जो कॉलोनाइजर्स इस्तेमाल करते थे, एसेंसेस, कि ये अफ्रीका के लोग सारे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, हिंदुस्तान के लोग तो हम परस्त हैं, ठीक है ना, जालिम हैं या जुल्म पसंद हैं। और एसेंशियलिज्म में अब होता क्या है कि आप जो भी क्वालिटीज़ किसी के साथ मुंसलिक कर रहे हैं वो फिक्स हो जाती हैं, और वो फिक्स करके फिर आप बड़े आसान से बड़े बड़े ग्रोहों को अलग कर सकते हो, क्योंकि आपने उनको, उनकी जो क्वालिटीज़ थी उनको फिक्स कर दिया। अब ये जब मैंने पोस्ट पढ़ी तो इसमें लिखी हुई ये उर्दू में थी, लेकिन सोच इसके पीछे वही कॉलोनियल सोच थी कि हिंदुस्तान में अगर क्लास डिफरेंसेस हैं या कास्ट के डिफरेंसेस हैं तो उसमें कैपिटलिज्म का कोई काम नहीं है, उसमें सियासत का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि वो कुदरती तौर पे ये लोग ऐसे हैं।
جب آپ کسی کو قدرتی طور پہ کم تر یا جاہل یا ان پڑھ ثابت کرنا شروع کر دیں تو اس میں آپ کو آسانی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس پورے گروہ کو پھر خارج کر سکتے ہیں کہ جی انہاں دا اسی کچھ نہیں کر سکتے، ایویں ہی جاہل۔ تو جب اس طرح کی سوچ فیس بک پہ کوئی شیئر کر رہا ہے، انٹلیکچوئل یا دانشور جو بھی آپ ان کو کہیں، اور اس پہ زیادہ تر لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے مشترکہ شعور اور ذاتی شعور کے انحطاط کی نشانی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شخص نے وہ سارے ٹروپس، وہ ساری اصطلاحات استعمال کر لیں جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے جنہوں نے آ کے ہمیں کالونائز کیا، ٹھیک ہے نا، اور اب ہم وہی اصطلاحات کو سچ مانتے ہوئے وہی اپنے لوگوں پہ نافذ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آتا ہے کہ آپ کا جو تنقیدی شعور ہے وہ ان چیزوں کے اوپر دیکھے، یہ نہیں کہ ایک شخص نے کیا کہہ دیا بڑی وڈی گل کر دیتی، نو، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس کا منبع کہاں پہ ہے، اور اگر آپ اس سوچ کو مان لیتے ہیں تو آپ کیا مان رہے ہیں۔ یہ نہیں صرف کہ ہندوستان میں جو ہے غریب لوگ بہت زیادہ ہیں اور دولت کی تقسیم جو ہے وہ ان ایون ہے، بلکہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو ہندوستان ہے اور اس میں رہنے والے لوگ وہ اسی طرح کے ہیں اس وجہ سے کہ وہ اس جگہ پہ رہتے ہیں۔ اسینشلی آپ نے یہ مان لیا، یہ چیز آپ پاکستان پہ بھی لاگو کر سکتے۔ تو بہتر ڈیولپڈ شعور جو ہے وہ اس طرح کے سوال پوچھے گا کہ جی آپ کی سوچ تو اسینشلسٹ ہے۔ اگر آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، ان کی کاسٹ کی بھی پرابلمز ہیں، ان کی کلاس کی بھی پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ ان میں سے ایسی پرابلمز ہیں جو کیپٹلزم کی وجہ سے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو کیپٹلزم سے پہلے کی وجہ سے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی ایک ایسا ملک بھی ہے جس نے ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن بنایا 1947-48 میں، جو اب تک جب تک بی جے پی پاور میں نہیں آئی تھی ایک سیکولر سوسائٹی تھی جس میں لوگ اپنا اپنا مذہب فالو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان میں ٹینشنز بھی ہوتی تھیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہندو مسلمانوں سے بہتر ہیں یا مسلمانوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن وہ سوال ابھرے کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اس ہوا نے ان کو ابھارا یا وہ آب و ہوا نے، بلکہ ایک سیاسی پارٹی آئی، بھارتیہ جنتا پارٹی، اور اس نے سیاست کو تبدیل کیا اس طریقے سے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے خلاف موبلائز کر کے۔ اب اس کو کہتے ہیں سیاست میں، اور یہ اینتھنی ڈی اسمتھ کی کتاب ہے نیشنلزم کے اوپر جس میں وہ اس کا ذکر کرتا ہے میرے خیال میں، کہ کسی بھی معاشرے میں، ہندوستان ہو پاکستان ہو، ہر وقت کسی نہ کسی طرح کے آبجیکٹو ڈفرینسز ہمیشہ ہوتے ہیں، معروضی تفرقات، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان، وہ کسی بھی معاشرے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آبجیکٹو تفرقات، معروضی تفرقات۔ اب ان کو سیاست کے ذریعے سبجیکٹو بنا دیا جاتا ہے، موضوعی کہیں گے یا فائلی۔ جب وہ جو تفرقات پہلے سے موجود تھے، سیاست ان کو فائلی یا موضوعی بنا دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سے اپنے آپ کو ان تفرقات کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ تفرقات جو ہیں وہ ایک ڈومیننٹ گروہ کو بناتے ہیں، دوسرا گروہ اس کے خلاف لڑتا ہے۔ تو سیاست کا کام کیا ہے؟ آبجیکٹو ڈفرینسز کو، معروضی تفرقات کو موبلائز کرنا اپنی کاز کے لیے، اور وہ ہندوستان میں بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، مذہب بھی استعمال کیا جاتا ہے، علاقائیت بھی استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب جب یہ چیزیں ہماری سمجھ میں ہوں گی تو جب بھی کوئی دانشور جو ہے انٹرنیٹ پہ اپنا اس طرح کا بیان لکھے گا تو بجائے یہ کہنے کہ یار بڑی صحیح چنگی گل کی تھی، تم بڑی اچھی گل کی تھی، ہم یہ سوال پوچھیں گے اس طریقے سے کہ یہ سوچ آ کہاں سے رہی ہے۔ اب دوسری چیز جس کا ذکر کرنا تھا، یہ آج کل پاکستان میں بہت ٹرینڈ چل گیا ہے،
یوٹیوب پہ کافی سارے چینل ہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے فالورز بھی ہیں. ایک صاحب ہیں میجر ریٹائرڈ ہیں، میں بھی میجر ریٹائرڈ. ان کا چینل آج کل بہت زوروں پہ ہے. اب ان کی ایک دو میں نے ویڈیوز دیکھی تو اب یہ شخص جو ہے کہتے ہیں میں سچ بول رہے ہیں. اب وہ بیٹھا ہوا انگلینڈ میں، کل کو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو آج اس کی لائیو سٹریم آ گئی کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس سے خبریں آئی ہیں کہ 3 کور کمانڈروں نے یہ کہہ دیا. There is no basis for those claims. This retired major is sitting in England. He has no resources or sources کہ اس کو پتا ہو کہ جی چیف نے کیا کہا تو جرنیلوں نے کیا کہا اور سپاہی لوگوں کی سوچیں کیا ہیں اور وہ کیوں جرنیلوں کے خلاف ہیں. لیکن کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی آبادی کو سیاسیات کو اچھا لگتا ہے، تو وہ بجائے یہ سوال پوچھنے کے کہ یار میجر صاحب ایک خبر تواڈے کولوں کتھوں آئی ہے، اس دی اتھینٹسٹی کی ہے. سیکنڈ، ہاؤ ڈو یور اوپینینز سرو پاکستان؟ ٹھیک ہے، کیا یہ پاکستان کو مضبوط بناتی ہیں؟ اس طرح کے سوال ہم نہیں پوچھیں گے. تو جب ہم اس طرح کے سوال نہیں پوچھیں گے جو لوگ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ لوگ جھوٹ بول کے بھی ہم سے جو کہلوانا چاہیں کروانا چاہیں وہ کروا لیں گے. تو یہ بھی ایک قومی شعور اور ذاتی شعور کے انحطاط کی نشانی ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو سنتے ہیں اور وہ جو بھی کلیم کر رہا ہے، کیونکہ وہ کلیم سوٹ کرتا ہے ہماری سیاست کو، ہم اس کو منوان مان لیں. اب اس میں سوال اور بھی ہو سکتے ہیں. بطور ایک ریٹائرڈ میجر کے اور ایک اسکالر کے میں نے خود پاکستان آرمی کے جرنیلوں پر تنقیدی مضامین لکھے، سمجھ گئے، پرنٹ بھی ہوئے، پبلش بھی ہوئے. ٹھیک ہے، اور اس میں نے کھلے عام یہی کہا کہ جو کرپشن ہوگی اس کا میں ذکر کروں گا. ہاں، یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان فوج بری ہے تے انہوں تباہ کر دینا چاہیے. نو. کیوں کہ پاکستان فوج بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، اس کی قیادت نے ماضی میں اب بھی شاید غلطیاں کی ہوں، لیکن اس وقت جب ہم اور یہ جو میجر صاحب ہیں، جب ہم اس فوج میں رفٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے جوان جو ہیں محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں، سیاچن پہ بھی مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف بھی لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، سیلاب میں بھی ہمارے لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی یوزفلنس قوم کے لیے بہت اہم ہے. اس میں رکھنا ڈالنا، رفٹ ڈالنا، اس کی لیڈرشپ اور فالوئنگ میں کو کمزور کرنا کھلے عام، اس میں کبھی بھی پاکستان کا مفاد نہیں ہو سکتا. تو یہ 2 مثالیں اس لیے دی، ایک جو انٹرنیٹ کے دانشور صاحب ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں، اور ایک انٹرنیٹ کی اور شخصیت جو میرے اور آپ کے نام پر ہمیں روزانہ تازہ خبریں دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انگلینڈ میں بیٹھ کے، اور ہم ان پہ اگر انکریٹیکلی بلا تنقید ان کو مان لیں اور سوال نہ کریں، یا یہ نہ دیکھیں کہ ان بیانات یا ان لکھے ہوئے الفاظ کا اثر کیا ہوگا اور ہو رہا ہے آبادی پہ، پاکستانیوں پہ، پاکستانی شہریوں پہ. تو جب ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذاتی اور معاشرتی ذہنی انحطاط کی وجہ سے، شعوری کمزوری کی وجہ سے، وہ لوگ جن کے پاس میگا فون ہے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، وہ بہت آرام سے ہمارے جذبات کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں، ہمارے احساسات کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی ایسے راستے پہ لگا سکتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہ ہو
کہ وہ ہمارے لیے غلط راستہ ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہمیں تنقیدی سوچ کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھے چند خیالات آج کے اس موضوع کے بارے میں۔ میرے خیال میں پاکستان ابھی کوئی اتنا بھی گرا ہوا ملک نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو پاکستان کے ینگ لوگ ہیں، جو لوگ محنت کش لوگ ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کی اپنی زندگی بھی بہتر ہو اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی بھی بہتر ہو، ان کے ہمسایوں کی زندگی بھی بہتر ہو۔ اور میرے خیال میں جو جنرل ٹرینڈ ہے پاکستان کے لوگوں میں، وہ فیاضی کا اور جنراسٹی کا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اے میرا دشمن ہے، اے میرا دشمن ہے۔ وہ دشمنیاں بنتی ہیں جب ہمارے دھڑے بن جاتے ہیں، جب سیاستدان ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ نفرت کی سیاست جو ہے اس کی وجہ سے وہ دشمنیاں بنتی ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمارا کلچر جو ہے اس میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ فیاضی کا کلچر ہے، شیئرنگ کا کلچر ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ سو بہرحال یہی چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔ آپ بھی کوئی اور مشورہ ہو تو ضرور دیجیے گا، اور برائے کرم جب بھی کوئی آپ کو کوئی بھی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرے، جیسے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، تو اس کو سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں سوچ کر پھر اس پر اپنی رائے قائم کریں، بجائے اس کے کہ جیسے میں مسعود راجہ نے یہ کہہ دیا ہے تو جی یہ سچ ہوئے گا۔ نہیں، آپ انفرادی اور مشترکہ طور پر ان چیزوں پر غور کر کے سمجھ کے پھر جن نتائج پہ آپ پہنچیں وہ بہتر نتائج ہوں گے، وہ بہتر راستہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں۔ خدا حافظ۔